बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी नज़रिया कायनात या इस्लामी आइडियालॉजी का तीसरा बुनियादी नज़रिया अक़ीदा नबूवत है। अक़ली दलाइल की रूह से इंसान के लिए इलाही रहबर का मौजूद होना निहायत ज़रूरी है, चाहे दुनियावी ज़िंदगी को देखा जाए या उखरवी ज़िंदगी को। इसी दुनिया में भी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को इलाही मासूम रहबर की ज़रूरत है, जिसे नबी कहा जाता है। सिलसिला नबूवत हमेशा से दुनिया में जारी व सारी रहा है और आज भी मुख्तलिफ़ अदियान मौजूद हैं जो अपने आप को मुख्तलिफ़ अंबिया से मंसूब करते हैं। और इसी सिलसिले में दीन इस्लाम के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावाए नबूवत किया है और अपने आप को रहती दुनिया तक के लिए नबी कहलवाया है। ज़ाहिर दीन इस्लाम जो एक अहम दीन है और पैगंबर इस्लाम जिनकी तारीख़ भर में इतनी ज़्यादा तासीर रही है कि दावे को इस तरह से सरसरी नहीं लिया जा सकता, और अक़ल कहती है कि इस दावाए नबूवत का तज़किया व तहलील किया जाए और सदाक़त होने की सूरत में इस नबी की पैरवी की जाए और इंसान मुसलमान बन जाए। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के दावाए नबूवत की सच्चाई जानने के लिए 3 तरीक़े मौजूद हैं। पहले 2 तरीक़ों की रूह से हम ये जायज़ा ले चुके हैं कि क़राइन और शवाहिद की रूह से अगर पैगंबर इस्लाम को देखा जाए तो इंसान इस इत्मीनान और यकीन तक पहुँच जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उन फ़र्दी और इज्तिमाई ख़ुसूसियात की बिना पर एक नबी थे और इस दावे में बिल्कुल सच्चे थे। दूसरी राह से भी पैगंबर इस्लाम की नबूवत का हम जायज़ा ले चुके हैं और वो राह ये थी कि गुज़िश्ता अंबिया जिनकी अपनी नबूवत यकीनी तौर पर साबित हो चुकी है, वो ख़बर दें और ये इत्तिला दें कि फ़लाँ नबी आएगा, ये नाम और ये उसकी ख़ुसूसियात होंगी। तो इस रूह से भी जब हम मुलाहिज़ा करते हैं तो पैगंबर इस्लाम की निस्बत गुज़िश्ता अंबिया यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बाज़ दीगर अंबिया की ख़बरें मौजूद हैं, उन्होंने इत्तिला दी थी इस पैगंबर के आने की। बहरहाल ये 2 तरीक़े गुज़र चुके। अब तीसरा तरीक़ा जो नबी को जानने के लिए इन तीनों तरीक़ों में से अहम तरीन और यकीन आवर तरीन तरीक़ा है, उसे एजाज़ कहते हैं या दलील मुअजिज़ा। यानी नबूवत का दावेदार शख्स अपने दावे की सच्चाई साबित करने के लिए, यानी ये साबित करने के लिए कि वो वाकई अल्लाह का नुमाइंदा है इंसान की हिदायत के लिए, इस दावे की सच्चाई के लिए वो एक मोजिज़ा पेश करे, एक अजीब व गरीब और मुहय्यरुल उक़ूल काम अंजाम दे जो किसी भी इंसान के बस में ना हो, और इस तरह वो साबित कर दे कि ये काम उसने अल्लाह की दी हुई ख़ास ताकत और इनायत के ज़रिए अंजाम दिया है, जिससे साबित होगा कि वो यकीनन अल्लाह का नुमाइंदा है। अब हम देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम इस तरह का एक ज़िंदा मोजिज़ा भी लाए हैं और उनका ये मोजिज़ा कुरान करीम कहलाता है। मुसलमानों की आसमानी किताब कुरान मजीद जो उनकी आसमानी किताब भी है और उनके नबी का मोजिज़ा भी है, और एक ऐसा मोजिज़ा है जो इस वक्त भी हर बशर के सामने है और हर इंसान के इख्तियार में है। यानी हर इंसान, मुसलमान गैर मुसलमान, जो भी चाहे वो ये मोजिज़ा देख सकता है, इसका मुशाहिदा कर सकता है। और इस मोजिज़े की ख़ुसूसियत इस लिहाज से भी है कि जिस तरह पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये
دعویٰ کیا کہ ان کی نبوت تا قیامت ہے اور کسی خاص زمانے یا کسی خاص علاقے تک محدود نہیں، تو اس لحاظ سے ان کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو کسی خاص زمانے اور کسی خاص علاقے تک محدود نہ ہو۔ یعنی دعوے اور نبوت کی طرح ان کا معجزہ بھی انہی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ خصوصیت بالکل موجود ہے، چونکہ قرآن کا معجزہ کسی خاص زمانے یا کسی خاص علاقے تک محدود نہیں، بلکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، اب بھی معجزہ ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی شخص قرآن اٹھا کر اس کا مطالعہ کرے، اس کا مشاہدہ کرے، اس میں غور و فکر کرے، تو وہ قرآن کا معجزہ اپنے روبرو پاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو کہ الفاظ اور عبارات کا ایک حسین مجموعہ ہے، قرآن مجید ایک کتاب ہے، مختلف عبارتوں اور مختلف الفاظ کی ترتیب اور تنظیم سے حاصل شدہ ایک کتاب ہے، لیکن ایک ایسی کتاب جس کے الفاظ، جس کی عبارات اور جملے اتنے خوبصورت اور جذاب ہیں کہ اس جذابیت کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ساتھ، ان الفاظ اور عبارات نے خدا، انسان اور کائنات کے متعلق بہترین اطلاعات اور بہترین معلومات پیش کی ہیں۔ اور ان نظریات کے ساتھ ساتھ اس کتاب نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے زندگی کے لیے بہترین تعلیمات اور بہترین اخلاقی اصول کا مجموعہ بھی پیش کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید جذاب ترین الفاظ اور جملات کا وہ حسین مجموعہ ہے جس نے ایک مکتب کی صورت میں اپنی تعلیمات اور اصول پیش کیے ہیں۔ اور اس لحاظ سے قرآن کہتا ہے کہ میں معجزہ ہوں، میں اللہ کی کتاب ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے میں اللہ کا کلام ہوں، اور اپنے معجزہ ہونے کی بنیاد پر قرآن دوسروں کو چیلنج بھی کرتا ہے کہ اگر تم میرا معجزہ ہونا نہیں مانتے، یعنی یہ تم نہیں مانتے کہ میں اللہ کا مخصوص کلام ہوں، بلکہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں بشر کا کلام ہوں اور میں خود حضرت محمد کا کلام ہوں، تو تم میری طرح ایک کوئی کلام پیش کرو۔ قرآن اس طرح سے تمام بشریت کو دعوت دیتا ہے کہ میری مثل لاؤ، تمام انسانوں کو چیلنج کرتا ہے قرآن۔ قرآن مجید کی آیت موجود ہے جس کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّن نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے، یعنی قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے، تو تم بھی اس جیسے کوئی عبارات لاؤ، اس جیسے مضامین لاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنا اعجاز پیش کرنے کے سلسلے میں پہلے قدم پر تمام جن و انس کو دعوت دی اور یہ کہا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں قرآن تمام بشریت کو، بلکہ جن اور انس تمام کو دعوت دے کر کہتا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک رکھتے ہو، اگر تم یہ نہیں مانتے کہ قرآن معجزہ ہے بلکہ ایک انسان کا کام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی جن ہو، تمہارے اندر بھی صلاحیت ہے، تم اس قرآن کی مثل ایک کتاب لاؤ، اسی طرح ایک منظم مجموعہ الفاظ اور عبارات کا اس طرح سے جذاب اور خوبصورت مجموعہ پیش کرو جو اسی طرح کی بہترین تعلیمات اور بہترین مکتب پر مشتمل ہو۔ بس قرآن پہلے درجے میں تمام انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ کسی خاص زمانے یا کسی خاص علاقے تک محدود نہیں، بلکہ تا قیامت جتنے لوگ آ رہے ہیں، جس بھی علاقے، جس بھی ملک میں ہو رہتے ہیں،
سب کو قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ اس کتاب کے مانند تم بھی ایک کتاب لاؤ۔ پھر اگلے مقام پر قرآن انہیں تھوڑی سی تخفیف دیتا ہے، جن و انس کو تھوڑی تخفیف دیتا ہے کہ اگر تم پورے قرآن جیسی ایک کتاب نہیں لا سکتے تو تم اس کی 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں لاؤ۔ پوری قرآن کی طرح کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سوروں کی مانند آپ 10 سورے فقط لائیں، یعنی قرآن کے 114 سوروں میں سے فقط 10 سوروں کی مانند آپ سورے لائیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم اس قرآن کے 114 سورتوں میں سے صرف 10 سورتوں کی مانند سورے لاؤ۔ اور سورہ ہود کی 13ویں آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن نے کہ ہم یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ یعنی تم انسان اگر خیال کرتے ہو کہ یہ خود پیغمبر اکرم نے یہ کلام پیش کیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں، تو تم بھی بشر ہو، تم بھی اس کے مانند 10 سورتیں لاؤ۔ اور تیسرے مرحلے میں قرآن مجید مزید انہیں موقع دیتا ہے اور مزید ان کا چیلنج آسان تر کر کے کہتا ہے کہ اگر تم 10 سورے بھی نہیں لا سکتے ہو تو کم از کم قرآن کی ایک سورہ جیسی ایک سورہ تم لاؤ۔ قرآن کی کوئی بھی 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورے کی مانند تم سورہ لاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختصر ترین سورہ سورہ کوثر ہے جس کی فقط 3 آیات ہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ اس جیسے ایک منظم سورہ لائیں جو اسی طرح کی جذاب عبارات اور الفاظ پر مشتمل ہو اور اسی طرح سے اس میں بہترین مضامین اور تعلیمات موجود ہوں۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت میں قرآن فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر اس کلام کی صداقت اور حقانیت اور اس کے کلام الہی ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو فقط اس کے ایک سورہ جیسی صورت تم لے آؤ۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنا چیلنج بہت ہلکا اور آسان کر کے بھی پیش کیا کہ تا ایک سورہ، تا سورہ کوثر جیسی سورہ تم لے آؤ۔ اور یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے تاریخ میں موجود رہا ہے، آج کا بشر بھی اس چیلنج سے روبرو ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کی حقانیت میں، قرآن کی صداقت میں شک ہے تو ایک سورہ مانند تم کوئی سورہ لاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے جو تاریخ بھر میں انہوں نے اسلام کی تضعیف اور کمزوری کے لیے، اسلام کی نابودی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ہر قسم کی جنگیں انہوں نے مسلط کی، اور آج تک دشمنان اسلام اربوں بلکہ کھربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ان سے ممکن ہوتا تو یہ بظاہر آسان ترین کام، یعنی صرف آپ بیٹھ کے قرآن کے مانند ایک سورہ لکھیں، ایک کاغذ اور قلم چاہیے تھا، اگر ان سے ممکن ہوتا کہ قرآن کی مانند ایک سورہ لائیں تو یہ اتنے زیادہ خرچ کرنے کی اور اتنے زیادہ زحمتوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، یہ قرآن کی مانند ایک سورہ لے آتے۔ لیکن یہ سورہ لانے کے بجائے اتنے زیادہ خرچ اور اتنی جنگیں اور اتنے زحمات کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اور یہ قرآن کی مثل لانے سے آج تک عاجز رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن ایک معجزہ ہے اور یہ پیغمبر اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔